सब्सक्राइब कीजिए कारी ज़ियाउर रहमान रब्बानी साहब के चैनल को। जज़ाकल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। अब इसी सुन्नत अमल को हम इंशाअल्लाह ज़िंदा करेंगे। तो किधर हैं जी हाफिज़ मुनीब साहब? आ जाए अब्दुल मजीद साहब इधर। समी भाई इधर आए आगे। अस्सलाम। अजीम साहब, आरिफ साहब आ जाएंगे। शहाबुद्दीन साहब, तारिक साहब आप भी थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। निकाह से पहले दो तीन बातें अर्ज़ करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। आक़ाए दो जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, और ये सुन्नत तमाम के तमाम अम्बिया की है। चार ऐसी सुन्नतें हैं जो तवातर से अम्बिया के अंदर चली आई हैं। मिसवाक करना, हया करना, और उसके बाद निकाह करना, और एक और सुन्नत है मिसवाक, हया और इत्र लगाना। इत्र लगाना, मिसवाक करना, निकाह करना और हया करना, ये वो सुन्नतें हैं जो सारे अम्बिया से तवातुर से चली आ रही हैं। और निकाह का अमल जो है ये इतना मुबारक अमल है, इतना मुबारक अमल है कि जिसकी कदर व मंज़िलत आज इस माशरे के अंदर नहीं है। यकीन जाने ये सिर्फ़ ये बात नहीं है कि आप मस्जिद में आए हैं और मौलवी साहब ने ये कह दिया, मौलवी कहते रहते हैं ऐसे। ये मौलवी की बात नहीं है, ये शरीयत का पैगाम है। दुनिया के अंदर आप हज़रात ने अगर दुआ कबूल करवानी हो ना, हम सुनते हैं, उलमा से सुना है कि बैतुल्लाह पे पहली नज़र पड़े तो जो मांगो अल्लाह अता फरमा देता है। उस पर यकीन है हमारा, शक करना भी गुनाह है। मैदान अरफात के अंदर अल्लाह से जो मांगो अल्लाह अता करता है। दुआ कबूल ना हो ये शक करना भी गुनाह है। इसी तरह आक़ाए दो जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह के मौका पर जो दुआ भी मांगी जाती है अल्लाह उस दुआ को कबूल करता है। ये दुआ की कबूलियत के लम्हात होते हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे इस माशरे के अंदर जो है इस मकाम को मकाम दिया ही नहीं जाता। कुर्सी ले लें, आप आ जाए, कारी साहब कुर्सी दे। इस मकाम को मकाम दिया ही नहीं जाता। आक़ाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? 4। ज़रा बोलिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? 4। ये 4 मैंने इसलिए कहलवाया है कि हमारे माशरे के अंदर कुछ नाअक़बत अंदेश लोग जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी को तस्लीम करते हैं, 3 को नहीं करते। मैंने इसलिए 4 कहलवाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं, और उन चारों के निकाह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं वो मस्जिद के अंदर किए हैं। चारों के निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर किए। और फिर आप माशरे के अंदर देखें, आप कारोबार करते हैं, आप घर बनाते हैं, कोई भी नया काम आप शुरू करते हैं, आप कहते हैं जी दुआ कर लें, दुआ कर लें, नया काम शुरू हो रहा है। और अल्लाह के बंदो, निकाह के बाद भी तो एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। निकाह के बाद भी तो एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। निकाह ईमान की तकमील का नाम है। अन निकाह निस्फुल ईमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह निस्फ ईमान है। आज हाफिज़ मुनीब साहब निकाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, आज ईमान की तकमील करने जा रहे हैं, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहे हैं।
جب نئی زندگی کا آغاز ہو تو چاہیے تو یہی نا کہ ہم اس جگہ سے آغاز کریں جو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ متبرک جگہ ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کا نکاح کریں یا بیٹوں کا نکاح کریں، ہم یہ طریقہ اپنا لیں کہ ہم بھی اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح مسجد سے کریں گے، اللہ کے گھر سے کریں گے، کیونکہ میرا بیٹی یا بیٹا جو ہے نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا ہے، اور اس دنیا کے اندر مسجد سے بڑھ کر متبرک جگہ کوئی نہیں ہے۔ مسجد سے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ مسجدیں جو ہیں نا یہ جنت کے ٹکڑے ہیں۔ نظام کائنات درم برم ہو جائے گا، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اللہ رب العزت ان مسجدوں کو یوں نظام کائنات کی طرح درم برم نہیں کریں گے، بلکہ اللہ ان مسجدوں کو اٹھائے گا اور بیت اللہ کے اندر شامل کرے گا، اور پھر جنت کا ٹکڑا بنا دے گا، جنت میں شامل کر دے گا۔ اس جگہ پر بیٹھ کر اپنی بیٹے اور بیٹی کے نکاح کا آغاز، نکاح کروانے والے ان کی زندگیوں میں سکون، اور پھر دعا کی قبولیت، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان کہ جس کے اندر انہوں نے چند چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ چند چیزوں کے اندر جلدی کرو، نماز فوت نہ ہونے پائے، نماز پڑھنے میں جلدی کرو، موت سے پہلے توبہ میں جلدی کرو، قرض کی ادائیگی میں جلدی کرو، اور بالکل اسی طرح بیٹی جب جوان ہو جائے، مناسب رشتہ مل جائے، اور اس کے رشتے کی ادائیگی میں، رشتہ دینے میں جلدی کرو۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور فرمان کہ جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان اس کائنات کے اندر کون سا ہے؟ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان اس کائنات کے اندر کون سا ہے؟ ہم خوش قسمت کسے سمجھتے ہیں؟ ہم اسے خوش قسمت سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، ہم اسے خوش قسمت سمجھتے ہیں جو جمال کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، جو کمال کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، جو دنیا کے ہنر کے اعتبار سے اعلیٰ ہے۔ آؤ حضرت علی سے پوچھتے ہیں، اے علی آپ بتائیں آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا خوش قسمت انسان کون سا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے جسے رب شکر کرنے والی زبان عطا کر دے، سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جسے رب تعالی ذکر کرنے والا دل عطا فرما دے، سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے جسے رب تعالی وطن کی روزی عطا کر دے، اور سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جسے رب تعالی نیک بیوی عطا کر دے، نیک بیوی عطا کر دے۔ پھر آج ہمارے اس معاشرے کے اندر نکاح کو نکاح نہ سمجھتے ہوئے ہم بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو نکاح سے پہلے نکاح کی عظمت کا بتلاتے نہیں ہیں، نکاح کی عظمت کا نہیں بتلاتے۔ آج اس نکاح سے ہم ایک پیغام لے کر جائیں، اس نکاح کی مجلس سے ہم پیغام لے کر جائیں، جو بھی صاحب اولاد ہیں اور جنہیں رب تعالیٰ نے بیٹی عطا کی ہے، یہ رب کی رحمت ہے، رب کی رحمت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ کہ جسے رب بیٹی عطا کرتا ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو 4 بیٹیاں عطا کی ہیں، اپنے حبیب کو 4 بیٹیاں عطا کی کہ جن کے نکاح ہوئے، تو اپنی بیٹی کو سورۃ النساء اور سورۃ النور یاد کروا دیجئے، سورۃ النساء اور سورۃ النور یاد کروا دیجئے۔ نہیں یاد ہوتی آپ زندگی میں ایک مرتبہ ان کا ترجمہ اپنی بیٹیوں کو پڑھا دیجئے، انشاءاللہ جو بیٹی نکاح سے پہلے سورۃ النساء کا ترجمہ پڑھ لے گی، سورۃ النور کا ترجمہ پڑھ لے گی، وہ نکاح کے بعد جس گھر میں جائے گی اللہ رب العزت اسے ویسا ہی بیٹی والا مقام عطا فرما دیں گے۔ آج ہمارے گھروں کے حالات کیوں خراب ہیں؟ آج ہمارے گھروں کے اندر پریشانیوں نے کیوں ڈیرے ڈال رکھے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم تمام تر چیزیں دے دیتے ہیں، بیٹی کو جہیز کے اندر تمام تر چیزیں آج کا باپ دے سکتا ہے، لیکن بیٹی کو اخلاقیات کا درس کوئی کوئی دیتا ہے، بیٹی کو اخلاقیات کا درس کوئی کوئی دیتا ہے۔ اور پھر شادی تقریبات کے اندر، حالوں کے اندر نکاح تو ہوتے ہیں، نکاح وہاں بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت نکاح کے خطبے کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، نکاح کے خطبے کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا کہ نکاح کے خطبے کے اندر بیان کیا ہو رہا ہے۔
3 مختلف مقامات پر سے آیات پڑھی جاتی ہیں نکاح کے خطبے میں، اور اللہ رب العزت کے حبیب نے کمال حکمت بھری یہ سنت ہمیں عطا فرما دی کہ اس موقع پر قرآن کی جو آیات پڑھی جاتی ہیں، ہر آیت کے اندر رب تعالیٰ اپنی طرف سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرتے رہنا، مجھ سے ڈرتے رہنا، مجھ سے ڈرتے رہنا۔ گویا آج حافظ منیب صاحب کو خطبہ نکاح کے اندر یہ کہا جائے گا کہ اے منیب صاحب، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہنا، اور پھر اس طرح ڈرنا کہ جس طرح مجھ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اے منیب صاحب ساری زندگی مجھ سے ڈرتے رہنا، ساری زندگی مجھ سے ڈرتے رہنا، اور پھر مرنا تو مسلمان مرنا۔ اور اے لوگو، اس نکاح میں شریک ہونے والوں تم بھی سن لو، تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا ہے، میرے ہاں عزت والا وہی ہے جو زیادہ ڈرنے والا ہے، اور اے منیب صاحب اپنی زندگی گزارنا تو مجھ سے ڈرتے ہوئے گزارنا، اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے گزارنا۔ اور پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور ہاں منیب صاحب آج کے بعد آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے نا، تو اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اللہ سے ڈرتے رہنے کے ساتھ ساتھ وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سیدھی بات کرنا، ہمیشہ سچی بات کرنا۔ جھوٹ سے گھر تباہ ہوتے ہیں، جھوٹ سے گھر تباہ ہوتے ہیں، جھوٹ سے گھر تباہ ہوتے ہیں، سچائی سے گھر تباہ نہیں ہوتے، سچائی سے گھر بنتے ہیں۔ وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کرنا، اپنی بھی اصلاح کرنا، اور اپنی ہونے والی بیوی کے بھی اعمال کی بھی اصلاح کرتے رہنا، اور ہر حال کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا۔ یہی تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ خطبہ نکاح کے اندر بیان کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں شادی حالوں کے اندر کیا ہوتا ہے، بس مولوی صاحب آئیں جلدی جلدی نکاح پڑھائیں، ہمیں لیٹ ہو رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندو یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ دیکھو تو صحیح، وہ بچی جو چند لمحے پہلے حافظ منیب صاحب کے لیے دیکھنا ان کے لیے حلال نہ تھا، ان کے لیے حرام تھی، اب چند بولوں کے بعد وہی بچی ان کے لیے حلال ہونے جا رہی ہے۔ کتنا بڑا معاملہ، نکاح کا کتنا بڑا معاملہ، کہ جس معاملے کو آج کوئی اہمیت ہی ہم نہیں دیتے۔ اور پھر نکاح کے موقع پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مکانات ہاتھوں سے بنتے ہیں۔ یاد رکھنا، مکانات ہاتھوں سے بنتے ہیں، لیکن مکانات بستے ہیں دلوں کے ساتھ، دلوں سے بستے ہیں۔ دلوں کے اندر محبتیں رکھنا شریعت اسلامی کا پیغام ہے۔ شوہر گھر سے باہر سے آئے، گھر میں بیوی موجود، شوہر آ کر محبت کی نگاہ سے دیکھے، شوہر پیار کی نگاہ سے دیکھے، بیوی محبت کی نگاہ سے دیکھے، رب ان دونوں کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رب ان دونوں کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آج کے بچے کو بھی، آج کے نوجوان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں ازدواجی زندگی کیسے گزاروں۔ میں نکاح کے بعد نکاح کے بندھن میں بندھ تو چکا ہوں، میں کسی کی لخت جگر لے کر آیا ہوں، میں کسی کی نور نظر لے کر آیا ہوں، میں اس کی بیٹی لے کر آیا ہوں کہ جس کا باپ اپنی بیٹی کی پلکیں اٹھنے پر اپنی خواہشات کو قربان کر کے اپنی بیٹی کی خواہشات کو پورا کر دیا کرتا تھا۔ وہ بیٹی جب اپنے ماں باپ کے گھروں کے اندر، صحن کے اندر کوئی فرمائش کرتی تھی تو اس کا باپ چلچلاتی دھوپ کے اندر مزدوری کر کے اس کی خواہش کو پورا کرتا تھا۔ اس نے آج وہ جگر کا ٹکڑا کاٹ کر مجھے دے دیا، اب میرا اس کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ آج کا نوجوان جب شریعت اسلامی سے دور رہ کر زندگی گزارتا ہے پھر اسے کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ اس لیے میری گزارش ہے تمام نوجوان احباب سے کہ خدارا شادی سے پہلے جہاں تمام تر لوازمات کرتے ہو، شادی سے پہلے کسی عالم دین کے پاس بیٹھو، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو، کسی بزرگ دین کے پاس بیٹھو، جاؤ پوچھو کہ میں جب زندگی کے اندر سٹیپ رکھنے جا رہا ہوں، قدم رکھنے جا رہا ہوں، میرے آئندہ آنے والے لمحات میں نے کیسے گزارنے ہیں۔ جب ہم دین سیکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے، رب کعبہ کی قسم وہ ہماری زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی، جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ آج معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر دیکھ لیں افراتفری کا عالم ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے دین کی محنت نہیں کی، دین سیکھا نہیں، ہم نے دین سیکھا نہیں۔ دین سیکھنا ضروری ہے۔
دین سیکھ کر چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے آئندہ آنے والی زندگی بھی پرسکون ہوگی۔ اور بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں حافظ منیب صاحب کہ خود بھی حافظ قرآن ہیں، خود بھی حافظ قرآن ہیں، اور الحمدللہ میرے امام بھی ہیں اس مسجد کے اندر ماشاءاللہ۔ انہوں نے نماز تراویح کے اندر بھی قرآن سنایا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ ان کے نکاح میں آنے والی جو بچی ہے وہ بھی عالمہ ہے، وہ بھی عالمہ ہے۔ تو ماشاءاللہ ایسے بابرکت رشتے رب تعالیٰ ہی خوش نصیب لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اب میں اجازت چاہوں گا عبد المجید صاحب سے، جو لڑکی کے تایا بھی ہیں اور لڑکی کے وکیل بھی ہیں، کہ میں بحیثیت نکاح خواہ ہونے کے 7 تولے سونا زیورات کی صورت میں مہر رکھا گیا ہے۔ اس مہر کے عوض میں آپ کی بھتیجی مارخ جو بیٹی ہیں محمد سمیع کی، ان کا نکاح محمد منیب جو بیٹے ہیں عبد الحکیم صاحب کے، ان کے ساتھ کر رہا ہوں۔ آپ کی طرف سے اجازت ہے جن کے گواہان میں محمد عظیم صاحب بھی ہیں اور محمد طارق سعید صاحب بھی ہیں۔ جی آپ شادی کے گواہان میں ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وفی مقام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وفي مقام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وفی مقام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وسیم بھائی ہیں یہاں بھی ادھر ہیں، ادھر سب تحیات کی شکل میں محمد منیب آپ بیٹے ہیں عبد الحکیم صاحب رحمہ اللہ کے، بحیثیت نکاح خواہ ہونے کے ان تمام گواہوں کی موجودگی میں 7 تولے سونا جو زیورات کی صورت میں مہر مقرر کیا گیا ہے، اور یہ سارا کا سارا معجل ہے۔ مارخ جو بیٹی ہیں محمد سمیع کی، میں نے آپ کے نکاح میں دی، کیا آپ نے قبول کی؟ محمد منیب آپ بیٹے ہیں عبد الحکیم صاحب رحمہ اللہ کے، بحیثیت نکاح خواہ ہونے کے ان تمام گواہوں کی موجودگی میں 7 تولے سونا جو زیورات کی صورت میں مہر مقرر کیا گیا ہے اور سارا کا سارا معجل ہے۔ مارخ جو بیٹی ہے محمد سمیع کی، میں نے آپ کے نکاح میں دی، کیا آپ نے قبول کی؟ محمد منیب آپ بیٹے ہیں عبد الحکیم صاحب رحمہ اللہ کے، بحیثیت نکاح خواہ ہونے کے ان تمام گواہوں کی موجودگی میں 7 تولے سونا جو زیورات کی صورت میں مہر رکھا گیا ہے اور سارا کا سارا معجل ہے۔ مارخ جو بیٹی ہیں محمد سمیع کی، میں نے آپ کے نکاح میں دی، کیا آپ نے قبول کی؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔
अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा यस्सिर उमूरना उमूर दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा यस्सिर उमूरना उमूर दुनिया वल आखिरा। ख़ुसूसियत से दुआ फ़रमाएँ, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ दुआ फ़रमाएँ। ये दुआ की कबूलियत की घड़ियाँ हैं। रब उसे ही तौफ़ीक़ देता है मांगने की कि जिसकी दुआओं को रब ने कबूल करना होता है। आज रब मांगने की तौफ़ीक़ दे रहा है। आइंदा आने वाले लम्हों के अंदर क्या पता क्या मामलात हों। आज रब से मांग लें। सबसे पहले ये दुआ मांगें कि ए मौला कायनात, ए अरहमर राहिमीन, इस मुबारक मजलिस के अंदर कि जिस मुबारक मजलिस के अंदर तेरा भी ज़िक्र हुआ, तेरे हबीब का भी ज़िक्र हुआ और फिर तेरे हबीब की एक सुन्नत को भी पूरा किया गया, निकाह के अमल को अल्लाह किया गया। मौला ये मुबारक मजलिस है। इस मुबारक मजलिस के अंदर हम सब मोहताज हैं और तुझसे मांगते हैं कि खल्लाक़ आलम, तो गनी है, तो मालिक है, तो कादिर है, तो अला कुल्ली शैइन कदीर है। मौला हम सब मिलकर तुझसे ये मांगते हैं कि ए अल्लाह हमारी मांगी हुई सारी दुआओं को कबूल फरमा लेना। ऐ इलाहुल आलमीन, ऐ अरहमर राहिमीन, हम सब की ये दुआ है कि ए अल्लाह तो हम सब को अपनी रज़ा नसीब फरमा दे। अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, अल्लाह पूरी उम्मत से राज़ी हो जा, अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपनी रज़ा नसीब फरमा दे। और ए खल्लाक़ आलम, ऐज़ल क़ुव्वतुल मतीन, ऐज़ल जलाली वल इकराम, निकाह की इस अमल को हमने यहाँ ज़िंदा किया। मौला इस मुबारक अमल की अपनी बारगाह में, अल्लाह इस मुबारक अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेना। अल्लाह कबूल फरमा लेना, कबूल फरमा लेना। अल्लाह इस निकाह के अंदर खैर व बरकतें अता फ़रमा देना। अल्लाह इस निकाह के अंदर खैर व बरकतें अता फ़रमा देना। अल्लाह इस निकाह के अंदर खैर व बरकतें अता फ़रमा देना। ऐ इलाहुल आलमीन, इन दोनों घरानों को प्यार मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाना। ऐ इलाहुल आलमीन, इन दोनों ख़ानदानों को, इन दोनों घरानों को अल्लाह इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद से रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाना। ऐ अल्लाह, ये मस्जिद के अंदर निकाह हुआ, अल्लाह तेरे हबीब ने भी अपनी बेटियों के निकाह मस्जिद में किए और फिर मौला तूने हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के दरमियान जिस मोहब्बतों को पैदा किया, अल्लाह आज इस मस्जिद के अंदर बैठ कर भी हम तुझसे ये मांगते हैं कि अल्लाह इस जोड़े के अंदर भी तो हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा जैसी मोहब्बतें पैदा फरमा देना। ऐ अल्लाह इस जोड़े के अंदर भी तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन और हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके दरमियान जो मोहब्बतें थी, अल्लाह वो मोहब्बतें इस जोड़े में भी पैदा फरमा देना। ऐ खल्लाक़ आलम, ऐज़ल क़ुव्वतुल मतीन, तुझसे ये मांगते हैं, तेरे हबीब का फरमान हमने पढ़ा है, सुना है कि निकाह के मौका पर जो दुआ भी मांगी जाए अल्लाह तो उस दुआ को ज़रूर कबूल करता है। अल्लाह हम सब की ये दुआ है कि ए अल्लाह तो हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह हम सब की गलतियों से दरगुजर फरमा दे। ए मौला तो हमारे हाल पे रहम फरमा दे, हमारे हाल पे करम फरमा दे, पूरी उम्मत के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, पूरी उम्मत पर रहम फरमा दे। ए अल्लाह हमारी परेशानियों को राहत और सुकून में तब्दील फरमा दे। ए अल्लाह हमारी परेशानियों को राहत और सुकून में तब्दील फरमा दे। ऐ अल्लाह मुश्किलात को हल फरमा दे। ऐ अल्लाह इस निकाह के मुबारक मौका पर हम तुझसे ये मांगते हैं कि हम में से जो कोई परेशान हाल है, अल्लाह जिस जिस मामले में परेशान है, अल्लाह तो कमाल रहमत और कमाल करम से सब की परेशानियों को राहत और सुकून में तब्दील फरमा दे, मुश्किलात को हल फरमा दे, मुसीबतों को दूर फरमा दे। ऐ मौलाए कायनात, तो हमारे बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमा दे। खुसूसियत से दुआ फरमाएँ, ऐ अल्लाह हम में से जो कोई बीमार है, ऐ अल्लाह हम में से जिस किसी के भी दोस्त अहबाब, बहन भाई, माँ बाप, फ़ाइज़ व क़ारिब, असातिज़ा बीमार हैं, अल्लाह अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, जानने वाले न जानने वाले, अल्लाह जो भी बीमार है, अल्लाह इस निकाह की बरकत से, अल्लाह इस वक़्त की बरकत से, अल्लाह इन उठे हुए हाथों की बरकत से, मौला इस मजलिस के अंदर बुज़ुर्ग भी तशरीफ़ फरमा है, हुफ़ाज़ भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं, मौला इनकी मौजूदगी की बरकत से अल्लाह तो सारे बीमारों की बीमारी को शिफा में तब्दील फरमा दे, शिफा में
تبدیل فرما دے۔ ایک بچی ہے، اس کے گھر والوں کا فون آیا، انتہائی سیریس کنڈیشن میں ہے، دعا فرمائیں۔ اس بچی کا نام ہے ابیہا۔ دعا یہ فرمائیں کہ اے الہ العالمین، محض اپنے فضل و کرم سے اس بچی کو بھی شفاء کاملہ نصیب فرما، اس بچی کو بھی شفاء کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جس کسی کے بھی دوست احباب، بہن بھائی، ماں باپ، اعزہ و قارب، اساتذہ اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ خاص طور پر حاضرین مجلس میں سے جس کسی کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جاننے والے نہ جاننے والے، جو بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، تو نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمانا، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمانا، ان کی قبروں کو تحد نظر کشادہ فرمانا۔ اے مولا کائنات، اے ارحم الراحمین، خاص طور پر حافظ منیب صاحب کے والد محترم جن کی محبتیں شفقتیں تا قیام قیامت ہمارے ساتھ رہیں گی، آج وہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ اللہ آج ان کے صاحبزادے کا نکاح ہو رہا ہے، اگر وہ حیات ہوتے اسی جگہ وہ بھی موجود ہوتے۔ اللہ تیری رضا پہ یہ لوگ راضی اور ہم سب راضی۔ مولا کائنات تجھ سے یہ مانگتے ہیں، مرنا برحق ہے، اپنے وقت مقررہ پر وہ دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ کر گئے، یہ دنیا کا نظام ہے۔ اللہ ہم تجھ سے اس خوشی کے موقع پر، آج ان کا بیٹا نکاح کے بندھن میں بن چکا ہے، مولا اس خوشی کے موقع پر اس کی زندگی کا نیا ایک آغاز ہوا، آج ایمان کی تکمیل ہوئی، آمین اس بچے کی ہے، الفاظ میرے ہیں۔ مولا تو عبدالحکیم صاحب کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ عطا فرمانا، ان کی قبر کو نور سے منور فرمانا۔ اے مولا کائنات اس بچے کی، اس نوجوان کی آمین کا صدقہ کہ اے اللہ ہم میں سے جس کسی کے بھی والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تو سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمانا، سب کی قبروں کو نور سے منور فرمانا۔ اللہ یہ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کا آنا قبول فرما، ان کا آنا قبول فرما، ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ یہ جتنے احباب یہاں تشریف لائے، اللہ ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اور اے اللہ یہ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، انہوں نے اس وقت تیرے گھر کو آباد کیا ہوا ہے، اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرمانا، ان کے گھروں کو آباد فرمانا، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرمانا۔ اے اللہ جس نے بھی دعا کے لیے کہا، چاہا، سوچا، اے اللہ تو سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی چاہتیں پوری فرما، سب کو اپنے جائز مقاصد کے اندر کامیابیاں نصیب فرما۔ اور پھر سے یہ دعا مانگ لیجئے حافظ محمد منیب صاحب جو اب شوہر بن چکے ہیں معروف کے، اے مولا انہیں برکت والی زندگی نصیب فرمانا، انہیں عافیت والی زندگی نصیب فرمانا۔ اللہ اس بچی کو، اللہ جس گھر میں یہ جا رہی ہے، اللہ اس گھر میں، اللہ اس بچی کو باعث رحمت بنا دینا، اس گھر والوں کے لیے، اللہ ان گھر والوں کے لیے بھی اس بچی کو باعث رحمت بنا دینا۔ اور اے اللہ حافظ منیب صاحب کو بھی آئندہ آنے والی زندگی کے اندر حقوق پہچان کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اور اے اللہ جن بچوں اور بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اور والدین پریشان ہیں، مولا اس مبارک گھڑی کا تجھے واسطہ کہ اے اللہ تو غیب سے ان کے رشتوں کا انتظام فرما دے، غیب سے ان کے رشتوں کا انتظام فرما دے۔ اور اللہ جن بچیوں کے رشتے ہو چکے ہیں اور گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے ان کے والدین پریشان ہیں، مولا تو سب کے گھروں کو بسا دے، اللہ میرے ہر بہن کے گھر کو بسا دے۔ اللہ جن گھروں میں ناچاکیاں، نا اتفاقیاں چل رہی ہیں، اللہ ان گھروں میں اللہ اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما، اور اے اللہ ان کے درمیان پیار و محبت پیدا فرما دے، اتفاق اتحاد پیدا فرما دے۔ اور ہمارے یہ محترم ہیں جمال صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، میرے کئی یہ بڑے میرے محسن ہیں، یہاں تک کہ بیت اللہ کے سامنے بھی ان کی شفقتیں ہمارے ساتھ رہیں، آج بڑی محبت اور چاہت سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ مولا ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرما، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی زندگی میں، ان کی جان میں، مال میں، ان کے کام میں اللہ ان برکتیں ہی برکتیں پیدا فرما۔ ان کی والدہ محترمہ کو مولا کائنات شفائے کاملہ اور صحت عافیت والی اور ایمان کی سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ اور اے مولا ہم میں سے جس کسی کے بھی ماں باپ زندہ ہیں،
اللہ تو سب کو صحت و عافیت والی، ایمان والی اور استقامت والی زندگی نصیب فرمانا، آمین ثم آمین۔ ہمارے حاجی اظہار صاحب ہیں، خصوصیت سے دعا فرمائیں، ان کے ماموں بھی بہت زیادہ علیل ہیں، یہ ہمارے درس کے ساتھی ہیں، شروع دن سے آج تک یہ قدم بقدم ہمارے ساتھ چلے۔ محسن، ان کے ماموں بہت زیادہ علیل ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ اس نکاح کی برکت سے اور اس وقت کی برکت سے اللہ انہیں بھی شفاء کاملہ نصیب فرما دینا، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاء اللہ مبارک۔